बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से कबल रिलीफ पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि सियासी मंजरनामे में ऐसी क्या तब्दीली आई कि एक तरफ तहरीक इंसाफ को कानूनी रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ साबका हुकूमती इत्तेहादी आईनी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में साल 2023 के कुछ अहम वाक़यात की बात करेंगे और देखेंगे कि साल 2024 पाकिस्तानी अवाम के लिए मुस्बत साबित होगा या नहीं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू के मजालिम हिटलर से बदतर क्यों हैं, का दुनिया में तन्हा क्यों होता जा रहा है। गुज़श्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ कायदीन बल्कि दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत के साथ वर्कर्स को भी कानूनी रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ से इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के बारे में सख्त रिमार्क्स देखने में आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को मजीद तक़वियत मिल रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल के तनाजुर में मुस्बत फैसले देखने में आ रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि इंतखाबात से कबल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिसके बाद न सिर्फ बानी रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा लेने के साथ इंतखाबी मुहिम को भी लीड करते हुए दिखाई देंगे। तोशाखाना केस का फैसला इंतखाबात में हिस्सा लेने के रास्ते की वाहिद रुकावट है, जिसकी मुअत्तली के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जल्द समाअत की दरख्वास्त की हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में रिलीफ मिल गया तो बानी चेयरमैन इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हो जाएंगे। जबकि इंतखाबी मुहिम को लीड करने की बात की जाए तो साइफर केस में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि इस वक्त उनकी जमानत की राह में 2 नैब केसेस रुकावट हैं, जिनमें तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड का केस सबसे नुमाया है, जो इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते की कानूनी कार्रवाई देखते हुए ऐसी भी तवक्को है कि दोनों केसेस में जमानत के बाद बानी चेयरमैन सियासी मुहिम को लीड कर सकेंगे। गुज़श्ता रोज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद ये भी कहना दुरुस्त होगा कि किसी भी नए केस में गिरफ्तारी अब पहले की तरह आसान नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को भी रिलीफ मिला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की मुतहरिक वर्कर सनम जावेद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जबकि तहरीक इंसाफ की एक वर्कर खतीजा शाह को 9 मई के वाक़यात में सबूत ना मिलने की बुनियाद पर कोयटा पुलिस ने रिहा कर दिया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद तन्हाई का शिकार नजर आ रही थी, वो भी पहले से ज्यादा सियासी तौर पर मुतहरिक नजर आ रही है। सियासी कायदीन ने पीपल्स पार्टी का रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ पाक सरजमीन पार्टी के अनीस खान एडवोकेट और रज़ा हारून ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिससे ये वाज़े इंदिया मिलता है कि पीपल्स पार्टी कराची की सियासत में मज़ीद मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते की सियासी बिसात को देखते हुए वाज़े है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी चैलेंजेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन के बयानात से सारी कहानी आया है कि इंतखाबी मैदान में उतरना अब पहले की तरह आसान नहीं रहा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या इंतखाबात से तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर होगा। तहरीक इंसाफ की बाकायदा सियासी मुहिम के आगाज़ के साथ मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में क्या नए चैलेंजेस होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो थोड़ी सियासी बिसात ऊपर नीचे हुई है, कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि जिसके बाद आपकी क़यादत की तरफ से भी अदालत के फ़ैसलों पर, जहाँ पर PTI को कुछ रिलीफ मिल रहा है, उस पर तनकीद हो रही है। सिर्फ फ़ैसले पर नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो बल्कि जज के हवाले से उनका नाम लेकर उन पर भी तनकीद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया बीबी फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, गुजारिश ये कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जो आपने बताया कि ये सियासत जो हो रही है, ये क्या सियासत हो रही है, किधर जा रही है और किस किस्म की हो रही है, तो मुझे गालिब का शेर याद आ गया कि बाज़ीचा इत्तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे,
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بالکل صحیح. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تماشا لگا ہوا اس ملک میں, اور جو ریئل ایشوز ہیں, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, آپ کا پڑھا لکھا یوتھ, مڈل کلاس کا, ایجوکیٹڈ, ڈاکٹرز, لائرز, انجینئرز, MBA پاس نوجوان, اور بھی وہ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے خوار ہو رہے ہیں, اور ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کون اس میں حصہ لے گا, کون نہیں لے گا. اور ایک الزامات کی سیاست میں ایک معاشرہ تقسیم شدہ معاشرہ ہے, ایک نفرت امیز معاشرہ ہے, برداشت ختم ہو چکی ہے, کسی کو ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ سیاست ہو رہی ہے میری نظر میں تو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس بات پر سٹریس کیا ہے کہ دیکھیے پاکستان میں جو یہ سانحہ 9 مئی ہوا, میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو تو لوگ اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ود ایویڈنس, ود کانکریٹ ایویڈنس, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے, میں سمجھتا ہوں ان کو تو اس الیکشن یا سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, چونکہ انہوں نے ریاست پاکستان پر, پاک فوج پر اور شہداء کے یادگار پر, جناح ہاؤس وغیرہ سب پر حملہ آور ہوئے اور آگ لگائی, گراؤ جلاؤ کیا, اور ایک انہوں نے افراتفری اور ایک طرح کی ایک میوٹنی, بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. However, having said that, میں یہاں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر کسی پر کوئی الزام کی حد تک الزام ہے اور وہ سزا یافتہ نہیں ہے تو اس کو تو آئین بھی اجازت دیتا ہے الیکشن لڑنے کی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان الیکشنز کو کریڈیبل بنانے کے لیے, ان کی انٹیگریٹی کے لیے, جہاں ان کا منصفانہ, آزادانہ, شفاف ہونا بہت ضروری ہے, وہاں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے جن لوگوں کے ہاتھ صاف ہیں, جو سانحہ 9 مئی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث نہیں ہیں. میں تو ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں, جس پہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو بہت اس سے اعتراض بھی ہوتا ہے, لیکن میں تو I try to speak the truth کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ دیکھیے آپ جو لوگوں جن کو اجازت دے رہے ہیں, دیں, جو معصوم ہیں, بے گناہ ہیں, ان کو میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ دیں انہیں بلے کا بھی نشان, آپ انہیں PTI کے پلیٹ فارم سے لڑنے دیں الیکشنز, جو ایلیجیبل ہیں, جن کے ہاتھ صاف ہیں, تاکہ ایک جو شور مچا ہوا ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ کہ جی فلاں کی اتنی پاپولیرٹی, فلاں کی اتنی پاپولیرٹی, وہ کم از کم پتہ لگ جائے گی. اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے ٹال کلیمز جو ہیں, یہ ثابت ہوں گے یا اس کے برعکس فیصلہ آئے گا وہ الیکشنز میں ہی ہوگا, وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ کی پارٹی کو 8 فروری کو ہو جائے گا فیصلہ. آپ کی لیڈرشپ کو جس طریقے سے انہوں نے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ جو تنقید کی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس پہ بہت لوگوں کا تو ایک دلیل یا ایک جواز یہ ہے, یا ان کی طرف سے جو اس پر ریزننگ پیش کی جاتی ہے کہ یا تو PMLN واقعی خوف زدہ ہے کہ اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. اگر ایسا خوف نہ ہوتا تو پھر مریم صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو اتنی زیادہ تنقید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی کوئی بات کی ہوگی. ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہوں جو میرے جیسے ایک مڈل کلاس کے ورکر کے پاس نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن کمیشن جون سا تھا, اس نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے غالباً 9 جنوری تک ان کو اجازت دی بلے کے نشان کی. اب ہمیں 9 جنوری تک تو انتظار کرنا چاہیے کہ آیا, چونکہ الیکشن کمیشن اس کے خلاف اپیل میں چلا گیا ہے, تو ہمیں 9 جنوری تک انتظار کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن میں پھر وہی اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے ہاتھ صاف ہیں, جن لوگوں کا 9 مئی میں کوئی کسی قسم کا کردار نہیں ہے, ان لوگوں کو ایک آئین اجازت دیتا ہے, ان کو اجازت ہونی چاہیے. اب دیکھیے نا, ماضی میں جماعتوں کے خلاف پابندیاں لگتی رہی ہیں. جیسے ماضی میں جماعت ہوتی تھی نیپ, نیشنل عوامی پارٹی, اس پر پابندی لگی, وہ ANP کے نام سے آج بھی سیاست میں سرگرم ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی سے جب تلوار کا نشان لے لیا گیا تو وہ تیر کے نشان کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اصل چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا
وہ ظاہر ہے سب کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. عدالتیں چاہے وہ لاہور کی عدالت ہو, چاہے سندھ کی ہو, چاہے کے پی کی ہو, بلوچستان کی ہو. کہ آپ ایک چیز پہ بڑے کلیئر ہیں, جو 9 مئی میں ملوث جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, تو ان کو الیکشن ضرور کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامزدگی آج مسترد ہوئے, اور وہ خاص طور سے ان کے گھر والوں کے تھے, یعنی کہ عثمان ڈار جو ہیں ان کی والدہ کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے, ان کی بھابھی کے ریجیکٹ ہو گئے, اور اس طرح آج بڑا ایک ماحول پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بنا رہا کہ جان بوجھ کے ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ خود بانی چیئرمین تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ایک کیس میں ان کو ضمانت ملی, ایک میں ان کی سزا معطل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کو ریلیف مل رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں خود کنٹیسٹ کر پائیں گے یہ الیکشن؟ نہیں, دیکھیے جب تک تو وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں, انہوں نے اپیل تو کی ہوئی ہے غالباً, لیکن جب تک ان کی نااہلیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, میں نہیں سمجھتا کہ قانونی طور پر وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لے سکتے ہیں. میرا نہیں خیال جب تک کہ ان کی سزا ختم نہیں ہوتی, میرا تو یہ خیال ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ حصہ لیتے ہیں, یا جس طریقے سے بہت سارے اینالسٹ اس وقت یہ بات کریں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی شاید ریلیف کا ایک سلسلہ جاری ہے, بہرحال اگر وہ حصہ لیتے ہیں تو پی ایم ایل این کے لیے خاص طور سے پنجاب میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے مشکلات میں پھر وہی عرض کروں گا کہ بڑے ادب سے کہ دیکھیے الیکشنز میں ظاہر ہے ہار جیت جو ہوتی ہے وہ ایک معمول کا حصہ ہے. بدقسمتی سے یہاں یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ جو جیت جاتا ہے وہ الیکشن کو کہتا ہے کہ اس سے صاف الیکشن کوئی نہیں تھا, جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے فراڈ الیکشن کوئی نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ 2 اداروں پر آتی ہے. ایک تو آتی ہے الیکشن کمیشن پر, جس کا بنیادی کام ہے ٹو انشور فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, اور دوسرا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک نگران حکومت بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں, چھوڑ دیں اس چیز کو کہ اس میں کون حصہ لیتا ہے کون نہیں لیتا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن اس ملک میں کرانے ہیں جو کہ ہونے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو انشور کرنا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی کہ وہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں, جس کی کل کو کوئی کریڈیبلٹی بھی ہو. کل کو دیکھیے یا انٹرنیشنل آبزرورز بھی آئے ہوں گے, ہر پولنگ کیمپس پر وہ موجود ہوں گے. اس لیے اور جن حالات میں پاکستان ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ میں یہ ایک الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس میں تمام لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے بشمول سیاسی جماعتیں, الیکشن کمیشن اینڈ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آلسو, کہ ٹو انشور کہ ایک فیئر اینڈ فری چانس جون سے عوام کو اپنے منتخب نمائندے کا ملنا چاہیے. حال ہی میں جو عالمی جریدہ ہے ان کا بھی, دی اکانومسٹ کا بھی ایک, ان کے جو انٹیلیجنس یونٹ ہے ان کا بھی ایک سروے آیا, ان کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے. انہوں نے پی ایم ایل این یہ تو نہیں کہا کہ میجورٹی کے ساتھ, بٹ یہ ضرور کہا کہ پی ایم ایل این کی زیر قیادت جو ایک اتحاد ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ایسی ہی ہے اس وقت؟ دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بڑی امید ہے کہ مسلم لیگ نون جون سی ہے اس کو واضح اکثریت ملے گی. لیکن اگر آپ کی اس بات کو یا اس رپورٹ کو ایک مفروضے کے طور پہ بھی لیا جائے کہ کوئی یہاں مخلوط حکومت آئے گی یا کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں یا جو یہ اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں یہ نسبتاً کمزور حکومتیں ہوتی ہیں. ان پر بہت پریشرز ہوتے ہیں, ان کے اتحادیوں کے پریشرز ہوتے ہیں, کوئی آپ کو ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت ملے تاکہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر اس ملک کو ترقی خوشحالی کے سفر پر دوبارہ گامزن کریں, معیشت کو سٹرونگ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ, مجھے کہنے دیجئے, اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو میری تو یہی تجویز ہوگی, بڑے ادب سے میرے قائد ہیں وہ نواز شریف صاحب, میرا ان کے ساتھ سال وقت گزرا ہے, کہ اگر کوئی ویکر گورنمنٹ بنتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ بیساکھیوں کے سہارے کوئی ایسی حکومت بنتی ہے
تو پھر انہیں اس حکومت کی سربراہی قبول نہیں کرنی چاہیے، پھر کسی اور کو آگے کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ سینیٹر آصف کرمانی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سال 2023 کے کچھ اہم واقعات کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ 2024 پاکستان اور دنیا کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے۔ اگر سب سے پہلے ہم عالمی افق پر ہونے والے پانچ اہم واقعات کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ میں چین کی ثالثی سے سعودی عرب اور ایران کے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحالی ایک اہم پیش رفت تھی۔ روس یوکرین جنگ کا حل نہ نکل سکا، بھارت کو انٹرنیشنل فورمز پر علیحدگی پسند سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، دنیا کی بڑی طاقتیں اور عرب ممالک اسرائیل کی غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہی، جس سے اب تک 20,000 سے زائد معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ عالمی تنظیم اقوام متحدہ سال 2023 میں ایک ناکام تنظیم ثابت ہوئی جو دنیا میں چلنے والی دونوں جنگوں کو روکنے میں کردار ادا کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو سال 2023 پاکستان کی تاریخ میں ایک ہنگامہ خیز سال رہا۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے شرپسند عناصر نے قومی سلامتی کے اداروں اور علامات پر حملہ کیا، جبکہ قانون آج 8 ماہ گزرنے کے باوجود اپنی راہ کا تعین نہ کر سکا۔ پاکستان کا سیاسی بحران کسی طور پر بھی کم نہ ہو سکا۔ اتحادی حکومت کی مدت پوری ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات کرانے میں ناکام رہا۔ اکتوبر میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سائفر کیس میں ضمانت ملنے کے باوجود نیب کے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہیں۔ 8 فروری کے عام انتخابات سے قبل سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نہ صرف انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہوں گے بلکہ انتخابات میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ پاکستانی عوام کی بات کی جائے تو سال 2023 میں عوام پر مہنگائی اور بے روزگاری کے نہ ختم ہونے والے بوجھ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 2023 کا آخری ہفتہ بھی مہنگائی کے ستائے شہریوں پر بھاری رہا۔ سال کے اختتام پر مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، جس کی شرح مسلسل 7ویں ہفتے بھی 40% سے اوپر برقرار رہی۔ آئینی بحران اور سیاسی بحران ایک طرف، پاکستانی عوام کے لیے سال 2023 کچھ اچھا نہیں گزرا۔ البتہ 2024 میں فروری کے انتخابات کے بعد پاکستان میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 انتہائی معتبر ماہرین علم نجوم، آغا بہشتی صاحب اور سامعہ خان صاحبہ۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعہ خان صاحبہ، میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی، اور سب سے پہلے ایک ایسا ایشو جس نے تمام مسلمانوں کے دنیا بھر میں دل دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ ویسے تو فار ڈیکڈز، دہائیوں سے جاری ہے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے جو فلسطینی عوام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، 20,000 سے زیادہ شہادتیں ابھی تک ہو چکی ہیں، کیا ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو، بچوں کو کوئی ریلیف، کوئی سکھ کا سانس 2024 میں ملنے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ، آپ نے اچھا جاتے جاتے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے۔ 2023 کے جو دھچکے اور المیے ہمیں ملے ان میں یہ بھی ایک المیہ موجود ہے، یہ والا غزہ والا جو ہے۔ سعدیہ جی، ایکچولی 2020 کا جب اینڈ تھا، جب میری ایک کرونا کی پریڈکشن ہٹ ہوئی تھی، تو اس وقت ایک پریڈکشن میں نے کہا تھا کہ دنیا میں اب نئے ورلڈ الائنسز بنیں گے، اینڈ آف ورلڈ کی طرف دنیا کا سفر شروع ہوگا۔ اس پیش گوئی کو میں کیسے ثابت کر سکتی ہوں؟ ایک انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا کہ اس کی لاجک کیا ہے آپ کے پاس، تو جو ہے یہ اس کی ریزن دے کے میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ نئی سپر پاورز بنیں گی، نئے الائنسز بنیں گے، اور جو ہے یہ اس کے نتیجے میں پھر ایک اور خبر دی تھی کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں جب آئے گا تو 3rd ورلڈ وار کی جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا۔ تو جہاں تک اگر آپ کہتی ہیں ان کو ریلیف، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ یہ سلسلہ جس طرح قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ مسلمان ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور غزوہ ہند کی جو پیش گوئیاں ہیں، تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ 2-1 سال کے بعد یہ شدت اختیار کر جائے گا۔
تو یہ ایک سیڈ بات ضرور ہے کہ یہ کہانی اسی طرف چل پڑی ہے جس کی پریڈکشنز قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں. غزوہ ہند کی شکل ہے یا مسلمان ممالک کا اکٹھے ہونا اس ایجنڈا کو لے کے, لیکن اب ہمارا سفر اس طرف شروع ہے. اسی کی بیس پہ میں کہتی تھی کہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا سعدیہ جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا, جس کی پیش گوئیاں آپ نے شاہ ولی اللہ, حضرت شاہ ولی اللہ کی اس پہ ہم سنتے ہیں کہ اس خطے سے اللہ نے بہت کام لینا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا, قسمت سے زیادہ نہیں ملتا. تو پاکستان یہ ضرور ہے سعدیہ جی کہ اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے, اور اب پاکستان اس دور میں داخل ہوگا جب ہم سے شاید بہت کام لیا جائے مسلم امہ کے لیے. چلیں پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں اس پہ بھی میں آتی ہوں, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک لارجر پکچر کو دیکھا جائے تو پاکستان اب اس پوزیشن میں آنا شروع ہو جائے گا کہ مسلم امہ کے لیے کچھ کر سکے. آغا بہشتی صاحب, پہلے اسی سوال کو آپ کی طرف میں لے کر آتی ہوں کہ یہ جو ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں خاص طور سے 7 اکتوبر کے بعد سے, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں اور یہ جو پریڈکشنز ہیں اسی جانب معاملہ جا رہا ہے؟ آپ سے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ سال 2024 پہ داخل ہو رہے ہیں, اس لیے میں ایک دعا سے شروع کرتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب بھی اسی دعا کے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو مسئلہ فلسطین ہے, مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان ابھی متحد ہوں گے اور اتفاق کریں گے. پچھلے کئی سالوں سے غاصب اسرائیل جس انداز سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے, اور یہ جاری و ساری رہے گا, اور اگر زیادہ سے زیادہ اگر کہیں سے رد عمل آ سکتا ہے تو حزب اللہ سے آ سکتا ہے, انصار اللہ سے آ سکتا ہے, شام سے آ سکتا ہے, اور جا کر اس کے پیچھے ایران کچھ اس کی مدد کر سکتا ہے. باقی ہم سب تماشا دیکھتے رہیں گے, اور اسی طرح فلسطین مرتا ہوا اور ہمیشہ مرتا رہا ہے. اور جب بھی ہمارا ایک مقدس مہینہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں جب روزہ رکھتے ہیں تو اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے. چلیں بالکل صحیح ہے. مجھے سامع ہی بتائیے, پاکستان کے جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی شاید ہم اس پوزیشن میں چلے جائیں گے کہ پاکستان کی سنی جائے گی, لیکن انٹرنلی جو ہمارے اپنے حالات ہیں اس میں 2024 میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں؟ اینڈ اف آئی میں اسٹارٹ ود الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے 8 فروری 2024. بڑے لوگوں کو لگتا ہے کہ نگران حکومت جو ہے obviously ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, بہت سارے انہوں نے کام ایسے بھی کر دیے ہیں جو ان کے مینڈیٹ کا حصہ نہیں تھے, اور جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے, منتخب حکومت نہیں آئے گی, ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. 8 فروری 2024 کو واقعی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. آپ نے کہا کہ جو انٹرنل اس کے جو پاکستان کے حالات ہیں نا, یہ انٹرنل حالات اسی انٹرنیشنل کے ساتھ جو ہے نا کو ریلیٹڈ اس کو کہ میں کہنا چاہوں گی سعدیہ جی, کیونکہ ہوگا کیا کہ نئے سپر پاورز بننے جا رہے ہیں, اور یہ 2020 کے اینڈ پہ میری ایک پریڈکشن تھی کہ نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے, نئی سپر پاورز بنیں گی, اور نئے الائنسز جو اس میں جو پاکستان کے جو اتحادی جس نے جو گروپ ہوئے گا, تو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو, کبھی یہ ٹیگ دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو, تو میں کہتی ہوں اب میرا ملک لاڈلا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان امپورٹنٹ ہوئے گا, اور ہم سے زیادہ ہمارا سروائیول ان کو ہماری فکر ہو جائے گی جنہوں نے ہمیں بچانا ہوگا, جہاں پہ ہم اہم ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی کو ریلیٹڈ ہے پاکستان کے انٹرنل سرکمسٹانسز کے ساتھ, جس کے نتیجے میں میں کہتی ہوں کہ پاکستان اپنے حصے کی سختی کو کاٹ چکا ہے سعدیہ جی. پچھلے 3 سال سے جب میں ٹی وی پہ آتی تھی تو مجھے اتنا سعدیہ جی ڈر لگتا تھا کہ میرے چہرے کے ساتھ منحوس کا ٹیگ نہ لگ جائے, کیونکہ میں اچھی خبریں نہیں دے پاتی تھی پاکستان کے لیے, اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, کہ مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہی ہیں وہ برا وقت ملک کا گزر گیا, اب اچھی امید کے ساتھ ہم 2024 میں جا رہے ہیں. جی سعدیہ جی, الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری 2024 کو.
میں اسی پہ آ رہی ہوں سعدیہ. میں نے ایک ڈیٹ ہم کہتے تھے کہ 20 مئی 2023 کی تاریخ اگر پاکستان سروائیو کرا گیا، حالانکہ ڈیفالٹ کی خبریں آپ سنتی تھیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، تب بھی میں ٹی وی پہ کہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کا نام اور نمبر معجزے والا ہے، اس کو معجزے کی طرح کہیں سے مدد آئے گی، ڈیفالٹ نہیں ہوگا. تو اگر 20 مئی 2023 تک سعدیہ جی بچت ہو گئی، یہودیوں کے عزائم ناکام ہو گئے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا بیچ میں 9 مئی اتنا بڑا ایونٹ بنا دیا جائے گا، یا آ گیا وہ ایونٹ جو تھا، وہ واقعہ ہو گیا. لیکن اب ضرور ہے کہ جو سالمیت ہے، جو ایک سٹیبلٹی ہے پاکستان کی، اب وہ اس طرح سمجھ میں آتی ہے. اب آگے میں الیکشن کے اوپر جو ہے دیکھیں، الیکشن میں جو اگر مگر اف اور بٹ یا کیوس 13 دسمبر 2023 سے لے کے 5 جنوری 2024 تک کا ہے. آپ کا شو ظاہر ہے اس سے پہلے آن ایئر ہونے جا رہا ہے. 5 جنوری اور 10 جنوری 2 تاریخ بالترتیب تاریخوں سے کیاس آرائیاں یا ایسی افواہیں خود ہی دم توڑ جائیں گی، اور پاکستان کی زمین پہ آپ کو خود ایک ماحول نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس کے 13 دسمبر سے پہلے میں شوز کر رہی تھی، تب یہ میں نے ڈیٹ دی تھی. 13 دسمبر کے بعد سپریم کورٹ کا اعلان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کورٹ کمانڈرز کی جو کانفرنس کا اعلامیہ آتا ہے. 5 سے 10 جنوری تک تو لگتا ہے کہ اب ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے آغا بہشتی صاحب، مجھے اب لگتا ہے کہ جو ہے بس ہاں جی میں چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ دونوں ہی اور زیادہ سے زیادہ سوال لمیٹڈ ٹائم کے اندر آ جائیں. آغا بہشتی صاحب، الیکشنز. ٹھیک ہے جی، الیکشن تو اپنی وقت پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور تمام سازشیں کیونکہ پہلے سوچی سمجھی، کیونکہ یہ پریڈکشن نہیں ہے، صبح میں پریڈکشن تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے ٹائم پر، اور 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے. اور اس کے لیے جو چیف الیکشن کمشنر یا جنہوں نے سوچ سمجھ کر یہ تاریخ رکھی ہے، وہ شاید اس کو الیکشن نہ کرانے کے لیے رکھی. آپ کو خود معلوم ہے کوہستان سے لے کر مری اور پھر کوئٹہ میں برف باری کا سیزن شروع ہوتا ہے، اور ان دوران میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، اور یہ الیکشن آگے جانے کے لیے ایک سازش ہے. البتہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گا اسی ڈیٹ پہ، سازش کے باوجود ہو جائے گا. مگر اس میں کیونکہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عروج اور بلندیوں کی طرف جا رہی ہے. خان صاحب آ رہے ہیں، واپس نہیں آ رہے؟ جی بالکل، خان صاحب اسی جنوری میں اس کی ضمانت ہو جائے گی اور باہر آ جائے گا، الیکشن مہم چلائے گا، الیکشن لڑے گا، تیر کی نشان بھی رہے گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اب تک پاکستان بلے کا نشان، جی بلے کے نشان بھی رہے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اب تک اگر پاکستان جو پچھلے 16 مہینے کے ایک گورنمنٹ شہباز شریف کی حکومت تھی، اگر کسی نے اس گورنمنٹ کو کرائس سے نکالا ہے، پاکستان کو مشکلات سے نکالا ہے، تو میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، سید منیر صاحب کو دے دوں گا کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری ریڈ کی ہڈی ہے، ریڈ لائن ہے. خدا کی قسم میں اتنا ڈر گیا تھا جب شہباز شریف کے ستارے دیکھ رہا تھا. زوال اور انتہائی بوزدل ستارے موجود تھے جو پاکستان کے لیے تباہی، مشکلات، پریشانیوں پہ کھڑا تھا. جب میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ستارے دیکھا تو میں نے یہ طے کیا کہ میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا، اور چیف آرمی اسٹاف نے زبردست. تو آپ نے 2 چیزیں بتائیں. آپ نے کہا بڑی سازشوں کے باوجود 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں باہر ہوں گے، ضمانت ہو جائے گی، کیمپین لیڈ کریں گے اور جیت بھی جائیں گے، اور وزیراعظم بھی بنا رہے ہیں آپ ان کو، پھر وزیراعظم بھی وہی ہوں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، البتہ وزیراعظم کے مراحل میں دیکھتا ہوا تو اس میں 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو میں آپ کو صاف بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1% بھی 2% بھی پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملے گا. میں 50% نہیں کہہ رہا ہوں، 2% بھی تحریک انصاف کو تنگ نہ کرے، ان کے کینڈیڈیٹ کو تنگ نہ کرے، پریشان نہیں کریں گے تو عمران خان 100% وزیر اعظم بنے گا. KPK میں پاکستان تحریک انصاف آ جائے گی، یہ نوٹ کریے گا. اور پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف آ جائے گی. KPK میں پاکستان تحریک انصاف، پنجاب میں تحریک انصاف، اور عمران خان صاحب جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. ایک اور جملہ اضافہ کروں، پھر آپ پھر آگے بڑھیے گا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح تنگ نہ کریں اور پریشان نہ کریں، گرفتار نہ کریں، مشکلات پیدا نہ کریں، تو 2% کہہ رہا ہوں، 100 میں سے 98% نواز شریف کو دے دے، 100% بلاول کو دے دے،
2% عمران خان کو دے دے تو عمران خان کی پارٹی جیت جائے گی. جی بالکل صحیح ہے سامیہ خان صاحبہ, انہوں نے اب سارا کے 2% بھی اگر انہوں نے محنت کی نا تو وہ جیت جائیں گے. کنڈیشنل انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر تنگ نہ کریں. سو آپ بتا دیں مجھے, آپ کو بھی یہی نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اور خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دیکھیے, ایک تو میں آغا بہشتی صاحب کی عزت اس لیے زیادہ کرتی ہوں کہ ہم دونوں جب پروگرام میں ہوں تو اختلاف رائے بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے. یہاں میرا تھوڑا سا اختلاف رائے ہے, اور جو ہے خان صاحب کے لیے ریلیف کی شکل تو بنتی ہے, لیکن میں غلط ثابت ہو سکتی ہوں کیونکہ میرے سے تو سینئر ہیں بہشتی صاحب جو ہیں. وہ مجھے نظر آتی ہے 20 مارچ 2024 سے, وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں. لیکن اگر آپ کہیں پاور, وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی سعدیہ جی. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. یہ تو ایک اندازوں سے ہم آپ یعنی کہہ رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی جس میں وہ اپنے کیسے سے نکل آئیں گے لیکن اقتدار میں واپس نہیں آئیں گے؟ جی, کوئی وہ بھی 20 مارچ 2024 کے بعد, وہ تو الیکشنز کے بعد ہے, اور جو ہے وہ بھی ڈیل کے نتیجے میں. لیکن 2024 میں پاور ملے گی اس کا مجھے امکان نہیں نظر آتا. تو آپ کو کس کی پوزیشن زیادہ مستحکم نظر آتی ہے اس وقت؟ وہ بھی مشکل. دیکھیں یہ بھی وزارت عظمیٰ کے ہے کہ المیہ کے جی پہلے تو یہ ہے نا کہ پارٹیز کا کیا دیکھتے ہیں, تو الائنسز کے ساتھ ہی اگلے سسٹم میں آپ کو جانا پڑے گا. کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت ملے گی یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا. الائنسز بنیں گے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ پیسفلی, کیونکہ دیکھیں 5 جنوری سے, جیسے ابھی انہوں نے آرمی چیف صاحب کا تذکرہ کیا سعدیہ جی, جس طرح ہم سے پوچھا جاتا ہے نا who will be the new prime minister, اسی طرح مجھ سے ایک جگہ پوچھا گیا کہ who will be the new army chief, اور مجھے 6 تاریخ پیدائش دیے گئے. تو میں نے اس میں سے کہا کہ میں یہ نہیں چوز کر سکتی کہ کون ہوگا کیونکہ یہ غیب کا علم ہے, یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے. ہاں میں ان کا انالیسس دے سکتی ہوں. اس وقت وزیر اعظم بننے کے لیے کس کے اعداد و شمار جو بھی آپ کہتے ہیں کہ جی نمبر سٹرونگ ہیں, وہ کس کے ہیں؟ جی میں بتانے لگی ہوں, اسی پہ آنے لگی ہوں. تو ان پہ جب انالیسس کیا میں نے تو اس میں اس وقت کہا کہ جب جو عاصم منیر صاحب کا ذائچہ تھا تو میں نے کہا میری دعا ہوگی کہ اللہ انہیں چانس دے کہ یہ ایک ریئل پیٹریوٹک نظر آتے ہیں اپنے ستاروں کے حساب سے. اس میں جنرل فیض صاحب کی بھی ستارے تھے, تو میں نے کہا ان کے ستارے انہیں آلریڈی OSD کر چکے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے سامنے جو صاحبان موجود ہیں جن کا ہے کہ who will be the new prime minister, یہ میرا علم کور نہیں کر سکتا کہ who will be the new prime minister. یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو نواز شریف صاحب کا ستارہ ہے 10 جنوری 2024 سے مزید پاورفل ہونے جا رہا ہے. لیکن وہ کنگ بنیں گے یقین کیجئے, اس پہ مجھے نہیں نظر آتا. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وزیر اعظم یا تو وہ کسی پہ ہاتھ دستے شفقت رکھ دیا جائے گا یا وہ کوئی اور چہرہ ہوگا. جی, اور اس وقت جو لوگ جن کے سیاسی ستارے سٹرونگ ہیں, اگر شریف خاندان میں سے دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کے سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے, اور بڑے بھائی صاحب کا بھی بہت سٹرونگ ہے, اور جو ہے باقی آپ جب نام لیں گی تو پھر میں ان پہ اپنی رائے دے. مریم صاحبہ کا ستارہ جی مریم صاحبہ کا ستارہ میں آج نہیں کہہ رہی, 3 سال سے کہہ رہی ہوں یہ جملہ کہ 2025 will be the year جب مریم نواز صاحبہ کی پولیٹیکل ایفرٹ کی کمپنسیشن انہیں ایک اچھی منصب کی شکل میں ملے گی. وہ 2025 والا سال ہوگا. ٹھیک ہے, کوئکلی جاتے جاتے ایک آخری سوال آغا بہشتی صاحب, ٹائم ویسے ہی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ذرا بتا دیں, بلاول صاحب, زرداری صاحب, یہ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ کافی لوگ جا رہے ہیں ان کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں. اب آصف علی زرداری صاحب گیم کریں گے, اپنے صدارت اور صدر بننے کی بھرپور کوشش کریں گے. ہم سب بھی جانتے ہیں میاں نواز شریف باقاعدہ آئے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے, اس کی شیروانی سے لے کے کپڑے ڈیزائنر سب کچھ تیار کر چکے, یہ ہم سب کچھ معلوم ہے. اس کے باوجود بھی آصف علی زرداری کے لیے اتنی خوشخبری ضرور موجود ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے اندر وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. مریم آنے والا وقت میں مسلم لیگ نون کا ستون اور سب سے پاور نظر آتی ہے, اور بلاول نظر آتا ہے, اور آگے عمران خان خود اپنی زندگی میں مراد سعید کو پارٹی حوالہ کر دیں گے, اور مراد سعید اور بلاول اور آگے جا کر مریم کے مقابلہ نظر آتا ہے. مراد سعید کو پارٹی دے دیں گے خان صاحب؟
جی مراد سعید کا حوالہ کر دیں گے. اپنی زندگی میں خان صاحب خود لائیں گے. جب ریٹائر ہوں گے تو خان صاحب خود لائیں گے. آنے والا قیادت مراد سعید کے ہاتھ میں جائے گی. اور میں آپ کو اس بات کو بھی اضافہ کروں کہ اس کے باوجود بھی ستاروں میں عمران خان مضبوط ہیں, اور دنیائی کوئی پاگل کہے گا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتا, سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ریٹائر ہوں گے اور اپنی زندگی میں ہی اپنی پارٹی جو ہے مراد سعید کے حوالے کر دیں گے, اور پھر مراد سعید جو ہیں وہ بلاول صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ کریں گے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے, بڑے سوالات ہیں لیکن ظاہر ہے ٹائم تھوڑی قلت ہے. آغا بہشتی صاحب, سامعہ خان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ہم گزشتہ 80 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے. اسٹیڈیمز کے اندر ہم اسرائیل کے نازی کیمپس دیکھ رہے ہیں. اسرائیل اور نیتن یاہو ہٹلر کے مظالم کی بات کرتے ہیں, لیکن تم ہٹلر سے کس طرح مختلف ہو؟ نیتن یاہو اور اسرائیل کے قتل و غارت کے اقدامات ہٹلر کے اقدامات سے بھی بدتر ہیں. ہٹلر اتنا امیر نہیں تھا جتنا نیتن یاہو ہے. نیتن یاہو کو مغرب کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. مغرب, خاص طور پر امریکہ, نیتن یاہو کو ہر قسم کی امداد فراہم کر رہا ہے. اب تک 20,000 سے زائد غزہ کے رہائشی شہید ہو چکے ہیں. صرف ترکیہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. جنگ کے دنوں میں بھی عبادت گاہوں, اسکولوں اور ہسپتالوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا, لیکن نیتن یاہو نے سب کچھ تباہ کر دیا. غزہ کے سائنسدانوں کو ان کے خاندانوں سمیت شہید کیا گیا. اسرائیل کی قتل و غارت کو غزہ کے صحافی دنیا کو دکھا رہے تھے, لیکن اب تک 100 سے زائد صحافیوں کو بھی شہید کیا جا چکا ہے. یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے ہیں. رجب طیب ایردوان کے خطابات سن کر سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خطابات اپنی لوکل ترک عوام کے لیے ہیں, یا ترکیہ عملی طور پر غزہ کے بے کس اور مجبور عوام کی مدد بھی کرے گا؟ پروفیسر جیفری سیکس کا ایک انٹرویو میں ترکیہ کے صدر کے جوشیلے خطاب پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران مجھے ابوظہبی, اسلام آباد اور ایتھوپیا جانے کا اتفاق ہوا, جہاں میری بہت سے سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. میں ضرور کہوں گا کہ صدر طیب ایردوان بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کی بات کو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. ان کے خطابات صرف مسلم دنیا تک محدود نہیں ہیں. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک ووٹ ہوا جس کو امریکہ اور دیگر ممالک میں زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اس میں فلسطین کے حق خود ارادیت پر ووٹ کیا گیا. جنرل اسمبلی میں ووٹ کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا, لیکن اس کی مخالفت میں صرف 4 ووٹس آئے. ان 4 ممالک میں امریکہ, اسرائیل, مائکرونیشیا اور ناورو شامل تھے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مائکرونیشیا اور ناورو بھی کوئی ممالک ہیں. مائکرونیشیا کی کل آبادی 1,13,000 ہے, جبکہ ناورو کی کل آبادی 12,000 افراد کے قریب ہے. اس کا مطلب ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کر رہی ہے. اس قتل عام اور نسل کشی کی حمایت کرنے کی وجہ سے امریکہ پوری دنیا میں تنہا رہ چکا ہے. امریکہ کی خارجہ پالیسی کے ثمرات اس وقت پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں. دنیا کے اہم ممالک امریکہ کو چھوڑ کر روس اور چین کے قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. امریکہ اس وقت مکمل آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. دنیا اس وقت امریکہ کو ایک لیڈر کے بجائے ایک انتشار پھیلانے والے ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے جو تنہا رہ چکا ہے. دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کے ہاتھوں جاری نسل کشی کو اپنے موبائل فونز پر لائیو دیکھ رہے ہیں. جس طرح ترکیہ کے صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہسپتال, اسکول, مساجد اور گرجا گھروں کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ رہائش کے قابل نہ رہ سکیں. اسرائیل تباہی اور بربادی ایک مقصد کے تحت کر رہا ہے. اسرائیل حماس سے لڑائی نہیں کر رہا, اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ مسیحی بائبل کی ایک قسم کا خیال ہے کہ اسرائیل کو وہ تمام علاقے کنٹرول کرنے کا حق حاصل ہے جہاں اس وقت لاکھوں فلسطینی آباد ہیں. یہ گروہ اس وقت پاورفل ہے اور ان کے مطابق خدا نے یہ بات 5ویں صدی کے آس پاس جوشوا کی کتاب میں کی تھی. ان باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں اور یہ باتیں انتہائی تباہ کن ہیں. دنیا میں بہت سے سمجھدار لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسرائیل کرنا کیا چاہ رہا ہے. آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امریکہ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے امریکہ اپنا لیڈرشپ کا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ میں ایک ایسا صدر ہے
جس کے کنٹرول میں اس کی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کیونکہ امریکی صدر بائیڈن امریکہ کو پوری دنیا کے مد مقابل لا چکا ہے اور امریکہ ایک تاریخی آئسولیشن کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.